We're all set to go. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and fellow legal enthusiasts, Assalamu alaikum and good evening to you all, and a warm welcome to Law Students Council Summer Webinar Series. I am Sayeda Paris, your host for today's webinar, and I am serving as the Secretary of Legal Research and Drafting for the Law Students Council. The Law Students Council is a beacon of knowledge and opportunity in the legal community. Our organization is a dynamic and vibrant community of individuals who share an uncontrolled passion for the law. We are united by a common drive, an unquenchable thirst for knowledge, and a commitment to the principles that underpin the legal profession. Dear ladies and gentlemen, we are delighted to have Ma'am Sabahat Rizvi as our distinguished guest for today's webinar. Ma'am Rizvi's illustrious career as an advocate at the Supreme Court of Pakistan and her unwavering commitment to human rights, especially for women, align seamlessly with the central theme of our discussion. Her advocacy for gender equality, her involvement in the legislative process, including the passage of the Transgender Persons Protection of Rights Act 2018, and her pioneering role as the first female secretary in the history of the Lahore High Court Bar Association, all underscore her dedication to empowering marginalized communities within the framework of the law. Today, Ma'am Sabahat Rizvi will share her insights and experiences, shedding light on the intersection of women's rights, legal advocacy, and feminist jurisprudence. We believe her perspective will greatly enrich our discussion and inspire all of us to further engage in the pursuit of justice and gender equality. Please join me in extending a warm welcome to Ma'am Sabahat Rizvi. Thank you so much, ma'am, for gracing us with your presence today. Thank you so much, Paras, for inviting me here. Thank you so very much. We are privileged and honored, ma'am. Ji, I am also honored that you have remembered me and that you have invited me here. Shukriya. Of course, of course. I would like to emphasize the importance of the topic we are about to delve into, which is empowering justice, women, and law in the realm of feminist jurisprudence. In today's world, the pursuit of gender equality and the empowerment of women have taken center stage in both social and legal spheres. This webinar aims to shed light on the importance of this critical topic and its relevance in the contemporary context. Having said that, my first question would be, what is the fundamental focus of feminist jurisprudence? Over to you, ma'am. मैं समझती हूँ I can be bilingual. Yes, of course, ma'am. All right, thank you. अच्छा, question आपका है कि what is the fundamental focus of feminist jurisprudence? मैं समझती हूँ कि जो फेमिनिस्ट जुरिस्प्रूडेंस का बेसिक फोकस है, अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इट शुड बी इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन द जस्टिस सिस्टम and in the legal profession as well. So if you are specifically talking about Pakistan, तो मुझे तो यहाँ ये नज़र आता है. Internationally, definitely there are different theories and there are different interpretations, but in the context of Pakistan, I think that participation and inclusion of women in the justice system is basic feminism and the jurisprudence. उनका पार्टिसिपेशन, उनकी ज़ाहिर है उनका जो रोल प्ले करना है उसमें, लेकिन वो चूँकि लैक ऑफ इट है तो we can't see it over here. Thank you, ma'am, for your insightful response. Moving forward, how does feminist jurisprudence challenge traditional legal system? अच्छा, traditional legal system in Pakistan? Yes, ma'am, of course, Pakistan. ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम को इस तरह उसने चैलेंज किया है कि अगर इफ़ यू कैन सी और इफ़ यू विल सी, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसा चैलेंज भी अभी नहीं किया. देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू यानी टू से दिस दैट इट हैज़ चैलेंज द सिस्टम हियर. We can't even see women in the helm of affairs or policy making. So I don't think that this question applies so far in Pakistan, because बहुत ज़्यादा यानी वो है, किल्लत है
خواتین کی اس پروفیشن کے اندر. تو خیر ہمیں بہت خواتین نظر آتی ہیں, لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی جورسپروڈنس کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے لاز بھی سامنے آپ رکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ عورتوں کو ڈپرائیو کیا گیا ہے. وہ چونکہ میل اورینٹڈ لاز ہیں اور مردوں نے بنائے ہیں, تو اس میں بھی آپ کو وہ جو جورسپروڈنس نظر آ رہا ہے وہ بھی کوئی ایسا فیمنسٹ نہیں ہے, وہ بھی وہی ہے جو مردوں کو سوٹ کرتا ہے اور جس میں ان کے لیے اسپیس ہے یا جس میں ان کو اسپیس مل جاتی ہے. الٹیمیٹلی عورتوں کے ساتھ کوئی offenses ہیں, ان کے ساتھ جو بھی کرائمز ہیں یا وہ جو وائلیشنز ہیں, ان کو اس طرح سے ہمارا اپنا جو لیگل سسٹم ہے اس کے اندر کوئی ایسے اسٹرینتھن نہیں کیا گیا. اس میں بھی کوئی لوپ ہول جیسے چھوڑے گئے ہیں جس کے اندر الٹیمیٹلی پیپل آر مطلب پیپل گیٹ اسکاٹ فری. سو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی یہاں وہ فیمنسٹ جو جورسپروڈنس ہے وہ تو پھر شاید ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا مجھے لگتا ہے پاکستان میں. مجھے آئی کانٹ سی دیٹ سو فار, اور یہ تو اٹس اے لانگ وے ابھی تو. So, ma'am, do you think it challenges international legal systems? دیکھیں انٹرنیشنل لیگل سسٹم کو تو چیلنج آپ اس وقت کریں گے وین یو آر ایٹ پار ود دیم. یو آر ناٹ ایٹ پار ود دیم ایٹ آل. اور سو فار ابھی تک ہمیں دیکھیں کلونیل لاز ہیں اسی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم اس کلونیل سسٹم سے ہی باہر نہیں آ سک رہے. ابھی تک ہم انہی لاز کو ون وے اور دا ادر اس میں امینڈمنٹس کر کے اور اپنے ملک کو چلا رہے ہیں, اپنے لیگل سسٹم کو چلا رہے ہیں. ویسے بائی دا وے لیگل سسٹم ہمارا چل بھی کیا رہا ہے, یو کین سی ویری ویل کہ نہ تو لاس کی یہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے. اور انٹرنیشنلی اگر آپ اس کو کریں تو ہم انٹرنیشنل جو فورمز ہیں یا انٹرنیشنل اپنا فیس ایک شو کرنے کے لیے ہم نے یہاں لیجسلیشن تو بہت کر لی ہے خواتین کے حقوق کے لیے اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے اور مارجنائزڈ کلاسز کے لیے, بٹ الٹیمیٹلی وہ صرف لیجسلیشن ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہے. اور جسٹس سسٹم آپ کا اتنا ویک ہے کہ that it has failed to implement those laws جو کہ already بالکل handicapped ہیں and they are not very strong legislation. That was an excellent explanation. I appreciate your clarity, ma'am. Thank you so much. You're welcome, ma'am. Moving forward, why is empowering women within the legal system crucial? میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یو ول سی دیٹ دس لیگل سسٹم ول, ابھی تو ویسے بھی کلیپس ہو گیا ہے بٹ اٹ ول کلیپس مور ان فیوچر, کیونکہ دیر آر سو مینی گرلز آئی کین سی دیم ان دا کورٹس, ان دا آفیسز, دے آر ورکنگ, بٹ آن دا جوڈیشل سائڈ میں بہت کم خواتین کو دیکھ رہی ہوں اور وہاں پہ یہ پرائرٹی نہیں ہے. اور اگر آپ خواتین کی انکلوژن دیکھیں, انکلوژن ہے بیسکلی, جب آپ انکلوڈ کریں گے ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو جس میں خواتین ایک ظاہرا میجر پارٹ ہیں, تو پھر آپ کو اس میں ویزیبل ڈفرینس نظر آئے گا ڈسپینسیشن آف جسٹس میں, کیسز کی ہینڈلنگ میں اور کیسز کی پریزنٹیشن میں. دیر آر سو مینی تھنگز وچ یو ول فیل ونس یو آر ان دا فیلڈ کہ خواتین کا ہونا بڑا ضروری ہے, اسپیشلی ان کیسز میں جہاں پہ عورتیں وکٹم ہیں اور عورتیں عورتوں کے پاس جانا زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں انسٹیڈ آف میل لائرز, اور اسی طرح انسٹیڈ آف میل ججز بھی. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس لیے انکلوژن ان کا بڑا ضروری ہے, اور اگر وہ ان کو آپ اس میں نہیں ایڈ کرتے اس پروفیشن میں, یا آپ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں ابھی بھی یہ کانسیپٹ ہے, آلدو بڑی لمبی جنگ لڑی میں نے, لیکن وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہے. وہ مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ یہ عورت ہے اور اس کو کیس کا کیا پتہ ہے اور اس کو کیسے یہ کیس عدالت کے سامنے پلیڈ کرے گی. سو اس مائنڈ سیٹ کو ایون پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, what to talk about illiterate people. Thank you, ma'am. You have provided a valuable perspective on this issue. What are some specific legal issues that feminist jurisprudence seeks to address? What are the دوبارہ سوال پوچھیں. What are the sorry What are some specific legal issues that feminist jurisprudence seeks to address? alright, بہت سارے ہیں, بہت سارے ہیں. جب سب سے بڑا تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا اگر آپ کسی خاتون کی
ذات کو لے کے آپ بات کر رہے ہیں, بیکاز وی آر یہاں ٹاکنگ اباؤٹ وومن لائرس, سو وہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ سینس آف سیکورٹی ہے, اور کنجینیل ورک پلیس ہے, اور سارا ایٹماسفیئر ہے, فرینڈلی ایٹماسفیئر ہے, اور پھر جو لیجسلیشن ہے وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا اسٹرانگ لیجسلیشن ہے ان فیور آف دا وومن, اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے, پھر اویئرنیس ہے. جو آپ کی ایجنسیز ہیں جس کے اندر پولیس از دا مین ایجنسی, جو کوئی بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو جو ہینڈل کرتی ہے, اس کی ٹریننگ ہے, ان کی اویئرنیس ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا وومن ایون اف دے آر ایکیوزڈ ایون دین. اور پھر فیمیل لائرس کو اگر آپ لیتے ہیں پروفیشن کے اندر, وہ میں سمجھتی ہوں وہ تو اس میں بھی میل جو ہمارے ممبرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہے, ججز کی ٹریننگ بھی ہے. اور جورسپروڈنس میں اگر آپ جائیں تو پھر وہ جورسپروڈنس میں تو سچی بات ہے ہم وی آر ویری ویری فار فرام سو مینی کنٹریز, ہم بہت پیچھے ہیں, اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ظاہر ہے بڑی کم نظر آتی ہے, اور جہاں کہیں نظر آتی ہے تو وہاں پہ پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے, which is always with provision is always there. اس طرح کے کیسز میں جہاں پہ کوسچن آف آنر ہے, یا جورسپروڈنس کے حوالے سے, فیمنسٹ جورسپروڈنس کے حوالے سے ہم وی آر ویری ویک. Yes, ma'am, that is very unfortunate. Yes. Ma'am, can you provide some examples of legislative reforms driven by feminist jurisprudence? لیجسلیٹو ریفارمز ابھی جو پیچھے انہوں نے کیے تھے وہ انہوں نے مجھے سچی بات ہے میں بہت زیادہ شاید میں آپ کو نہ بھی بتا سکوں, کیونکہ آپ میں بھی اس وقت میرے پاس پبلک آفس ہے تو میرے پاس اس طرح سے ان چیزوں کو گو تھرو کرنے کا ٹائم نہ ملا. لیکن بہرحال جو کرنٹ آپ دیکھیں تو ایک تو ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ ہے جو سب سے زیادہ مطلب ہمارے ہاں زیادہ یوز ہوتا ہے یا استعمال ہو رہا ہے. پھر ریپ سے ریگارڈنگ کے جو انہوں نے امینڈمنٹس انٹروڈیوس کرائی تھیں, اور پھر انہوں نے آنر کلنگ کے اوپر جو امینڈمنٹس انٹروڈیوس ہوئی تھیں اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہیں. اور پھر ڈومیسٹک ورکرز کی تو خیر ابھی بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر لیجسلیشن اس طرح کچھ چل رہی ہے لیکن ہوئی کچھ نہیں ہے, سو وہ کافی وی آر فار بیہائنڈ اٹ. پھر ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے سوری وہ ٹرانسجینڈر سے ریلیٹڈ جو لیجسلیشن ہے وہ بھی پھر ہو تو گئی لیکن اس کو پھر فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. سو وہ جو اگر آپ یہ دیکھیں کہ لیجسلیٹو ریفارمز کیا ہیں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسے مطلب اسٹرانگ اسٹیپس لیے ہیں یا گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی ہے کہ وہ کوئی ایسے اسٹرانگ لیجسلیٹو ریفارمز کرے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پیچھے کہ کس طرح تھوک کے حساب سے پارلیمنٹ میں لاز جو ہیں منظور ہوئے ہیں اور پاس کیے ہیں ڈیلی بیسس پہ 100 مطلب ہنڈریڈس تو نہیں میں سمجھتی ہوں کافی پلینٹی آف لاز ور پاس, لیکن اس کے اندر عورتوں سے ریلیٹڈ کتنے لاز تھے جو پاس ہوئے ہیں یا ان کے اندر امینڈمنٹس انٹروڈیوس ہوئی ہیں یا ان کو سخت کیا گیا ہے یا سخت بنایا گیا ہے یا ان کی ویلفیئر سے ریلیٹڈ کتنی چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں. یو کین ویل امیجن دیٹ. سو یہ بیسکلی اسٹیٹ کی پرائرٹیز کی بات ہے, اینڈ آئی تھنک سو فار women are not priority of the state as being citizens of this country. Thank you, ma'am. Your response was both informative and engaging. Thank you. How does feminist jurisprudence align with international human rights standards? میں آپ کو پہلے میں نے جس طرح بتایا کہ یہاں ہمارے یہاں انٹرنیشنل بیسکلی جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ون وے اور دا ادر وی ڈو سم لیجسلیشن اور وی میک لاز, لیکن الٹیمیٹلی ان لاز کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ صرف آپ نے کتابوں کو بھرنا ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ اتنی زیادہ ہر چیز کے اوپر آپ کتاب اٹھائیں تو لاز مل جائیں گے, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کیا ہے. اصل میں تو یہی بات ہے کہ آپ اپنی فیس سیونگ کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ یو ڈو لیجسلیشن اینڈ یو میک لاز, لیکن اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. آپ آنر کلنگ کے اوپر آپ نے فیس سیونگ کے لیے آپ نے وہ امینڈمنٹس کر دی, لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے وی نو ویری ویل. پھر جو ہیرسمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں اس ہیرسمنٹ کے اوپر ہم نے انٹرنیشنل فیس سیونگ کے لیے لاز بنا دیے, لیکن ہر ادارے کے اندر ابھی بھی وہ کمیٹیز نہیں بنی یا کمپلینٹ سیلز نہیں ہیں یا ایسا میکانزم نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو دے کین پروٹیکٹ دیم.
پھر پراپرٹی سے ریلیٹڈ ابھی ایک لیجسلیشن پیچھے وہ ہوئی ہے کہ جس میں لڑکیوں کو انہیریٹنس سے آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے، آل دو اس کے اندر سپریم کورٹ کی بھی کچھ ججمنٹس آئیں، لیکن اسٹل وومن آر فیسنگ دا سیم، اور وہ اس کو اس طرح لیگلائز طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جو وہ امینڈمنٹس آئی ہیں اس کا وہ ایک طرح کے اس کا مطلب ایک اس کا توڑ ہے سمجھے. اور پھر ابھی نکاح نامے کی بات ہم کر رہے تھے پیچھے، نکاح نامے میں انہوں نے ایک امینڈمنٹ دی کہ جی نکاح رجسٹرار جو ہے ہی از باؤنڈ کہ وہ اس کے اندر بچی کی ایج لکھے گا اور سب کچھ لکھے گا، لیکن پریکٹیکلی تھنگز آر ویری ڈفرینٹ. جو ٹیکسٹ ہے کسی بھی لاء کا وہ فرق ہے، لیکن آپ جب پریکٹیکلی کر رہے ہیں تو وہ فرق ہے. اور پھر انفارچونیٹلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو ہم اسی وقت میٹ کرتے ہیں جب ہم نے ان کو اپنا کوئی اسپیسیفک چیز دکھانی ہوتی ہے یا شو آف کرنی ہوتی ہے، ورنہ یہ جو ساری لیجسلیشن ہو رہی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اس کی کوئی رپورٹ پاکستان سے انٹرنیشنل فورم پہ نہیں جاتی. اور کتنے پچھلے سالوں سے ہم بہت سارے ٹریٹیز ہیں جس کے ہم ممبرز بھی ہیں، اینڈ وی آر باؤنڈ کہ ہم اس کے اوپر لیجسلیشن کریں اور اس کی رپورٹ اینولی وہاں پہ پرووائڈ کریں، بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. سو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے لگتا ہے دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم شاید پیچھے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. Yes, ma'am. Very unfortunate, and I uh, admire your expertise in this area. میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی امپلیکیشنس ہیں جس سے جو ویمن رائٹس ہیں وہ ہیومن رائٹس کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے آر ڈفرینٹ. اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے تو وہ انفیکٹ آپ وومن رائٹس کی ہی بات کر رہے ہیں. مطلب عورتوں کو آپ اگر انسان سمجھنا پہلے ضروری ہے، اور انسان کوئی بھی جینڈر ہو سکتا ہے. اٹ کین بی اے وومن، اٹ کین بی اے مین، اٹ کین بی اے ٹرانسجینڈر ایز ویل. سو اس کو ہیومن ہونے کے لیے آپ کو کسی باکس کے اندر کسی کو فٹ ان کرنے کی یا ٹیگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو وہ سارے رائٹس جو کسی انسان کو حاصل ہیں وہ ہر عورت کو حاصل ہیں، اور اس میں فریڈم آف سیلف ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف لائیولیہڈ ہے، ایوری رائٹ وچ اینی ہیومن کین انجوائے. وہ سب رائٹس جو ہے وہ ایک عورت کو بھی حاصل ہے. آئی اسٹرانگلی بلیو اٹ. Yes, exactly, ma'am. I admire your expertise in this area. How does feminist jurisprudence empower marginalized communities beyond women? کرنا تو چاہیے لیکن وہ ہو نہیں رہا. دے آر ناٹ امپاورنگ مارجنلائزڈ کمیونٹی. دیکھیں نا، آپ کے پاکستان از ڈیولپنگ کنٹری، اور اس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے جو لاء بنا ہے وہ اٹ از یعنی ایک سمجھے ایک طرح کا اٹس ریولوشنری، اٹ واز اے ریولوشنری اسٹیپ 2018 میں. اینڈ آئی تھاٹ کہ اس وقت ہم نے جب یہ لاء کا اس پروسیس کا وی آر پارٹ آف اٹ، اور ہمیں لگتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، اینڈ نو ڈاؤٹ وی ہیو ڈن اے لاٹ. لیکن اس مارجنلائز کمیونٹیز کو کیسے آپ امپاور کریں گے کہ اس لیجسلیشن کو آن دا نیم آف ریلیجن چیلنج کر دیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر، اور وہ پروویژنز جو مارجنلائز کلاسز کو یا اس مارجنلائز کلاس کو جس کا ایگزسٹنس بھی اسٹیٹ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اس لاء کے تحت انہوں نے ایکسیپٹ کیا، تو اس مارجنلائز کلاس کو بھی اس کا کیا فائدہ ہوا کہ انہوں نے الٹیمیٹلی وہ پروویژنز کافی ساری پروویژنز نکال دی، اور اس کی جو مین جس تھی اس ایکٹ کی وہ ساری ڈسٹرب کر دی انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر اس کو لے کے جا کے. سو وہ والی وہی بات ہے کہ بیسکلی دس از میں اگین آئی ول سے کہ دیٹ ول آف دا اسٹیٹ میٹرز اے لاٹ. اگر آپ مارجنلائز کلاسز کے اندر صرف یہ نہیں شامل، مائنورٹیز شامل ہیں، آپ میں سمجھتی ہوں وہ بھی آل دو مارجنلائز کلاس ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ہے، بچے ہیں، خواتین ہیں، آپ ان کے لیے جو کام کر رہے ہیں یا جو لاز پاس کر رہے ہیں وہ کس حد تک پروٹیکٹ کیا انہوں نے ان کو. آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی تک ایڈاپشن کے کتنے لاز ہیں، یا کیا لا ہے ایڈاپشن کا. بچے جو ہیں وہ کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسمگل ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے، وہ مارجنلائز کلاسز میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا یہاں پہ لیجسلیشن ہے. ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اوپر ایک لا بنا تھا، اس کو کس طرح سے ڈسٹارٹ کیا گیا، اس کو کس طرح سے ٹوسٹ کیا گیا انڈر دا گارب آف ریلیجن. پھر خواتین کے لیے جو لاز ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ پریکٹیکلی چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں، آن گراؤنڈ ریالٹیز آر انٹائرلی ڈفرینٹ. سو میں سمجھتی ہوں کہ مارجنلائز کلاسز جو ہیں وہ بیچاری دے آر ناٹ بینگ پروٹیکٹڈ بائی دس اینی لیجسلیشن unless the state will not want to do it.
I'm grateful for your thoughtful and well-reasoned answer, ma'am. Moving forward, ma'am, آپ کو کیا لگتا ہے کہ feminist jurisprudence کن طریقوں سے جو ہے لیگل ایجوکیشن کو امپیکٹ کرتی ہے؟ کن طریقوں سے لیگل ایجوکیشن کرتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو کوریکولم ہے وہ آپ کا لیگل ایجوکیشن آپ کی ساری اسی پہ بیس کرتی ہے، لیکن جو فیمنسٹ جورسپروڈنس ہے اس میں کتنا ہے، مطلب پاکستان میں جو اب 5 ایئرس کی اسٹڈیز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ اس میں کتنی یعنی یہ جورسپروڈنس آپ کو نظر آئے گی، یا کتنا اس کے اندر ایسے لاز ہیں جو کمپلسری ہیں بچوں کے لیے پڑھنے، اور جو ان کی مینٹل گروتھ کریں گے یا ان کو مینٹلی ایمنسپیٹ کریں گے. وہ کتنے اس طرح کے لاز ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کے کورس کا حصہ ہیں یا آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں یا فیمنسٹ جورسپروڈنس سے ریلیٹڈ ہیں. دیر آر ویری ویری فیو آئی تھنک، مجھے ایکسیپٹ مینی پروویژنز یا سرٹن پروویژنز آف پی پی سی اور سی آر پی سی. اس کے علاوہ کوئی اسپیسیفک لا میرا نہیں خیال کہ کورس کا کوئی حصہ ہے کہ جو اس جورسپروڈنس سے ریلیٹڈ بچوں کے اندر کوئی اویئرنیس پیدا کرے یا ان کے اندر کوئی ایسی روشنائی دیں ان کو کہ جیسے وہ جا کے پروفیشن میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں، خواتین کی طرف وہ سافٹ ہوں، یا جو فیمیل کلائنٹس ہوں یا فیمیل اکیوزڈ ہیں ان کو اور طرح سے ٹریٹ کریں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہاں پہ ایسا کوئی کورس میں پڑھایا جاتا ہے. تو بہرحال اٹ از امپورٹنٹ لیگل ایجوکیشن کے لیے، اور وہ ہے نہیں اس طرح یہاں پہ. بس میں اب آپ پاکستان کہیں گے کہ بہت زیادہ ڈارک سائڈ دکھا رہی ہوں میں، بٹ دس از ہاؤ اٹ از. That's how it is. And besides legal education, do you think یہ legal practices اور advocacy کو impact کرتی ہے یا influence کرتی ہے؟ ہاں بالکل کرتی ہے، بہت زیادہ بلکہ میں سمجھتی ہوں کرتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پھر یہ چونکہ اٹس مین ورلڈ تو آپ کو اس کے اندر بڑی لمبی جنگ ہے جو کرنی پڑتی ہے، اور پھر ظاہر ہے پھر وہی جو آپ جو جورسپروڈنس ہے وہ آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن پھر چونکہ نظر نہیں آتی، اس کے اندر لوپ ہولز اتنے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ کورٹس جو ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی ریلیف نہیں دے سکتی. لیکن بہرحال یہ سمپتی پھر بھی کچھ کورٹس یا کچھ مطلب جگہوں پہ لی جاتی ہے کہ یہ خاتون ہے یا عورت ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں جو ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی کی خواتین اندر ہیں تو اس کیس کے اندر تو کوئی ایسی سمپتی نہیں دی جا رہی ان کو. سو وہ میڈیکل یہ جورسپروڈنس ہے آپ کا فیمنسٹ، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. جہاں اسٹیٹ کی مرضی ہے وہاں دے اپلائی دس، اینڈ ادروائز مطلب اس کو اسٹرکٹو سینس میں نہیں اپلائی کیا جاتا. Thank you, ma'am. That was a very fresh and compelling viewpoint. تھینک یو. Moving forward, what are some global perspectives on empowering justice through feminist jurisprudence? What are the global perspectives? Global perspectives. I have no idea. I'm sorry for that. No problem, ma'am. What do you think are the ongoing challenges persist in the pursuit of gender equality within the legal system? What are the ongoing Challenges that oh pursuit the gender equality within the legal system. کوئی ایک ہو تو میں آپ کو بتاؤں. اب میں کیا آپ کو اتنی لمبی ڈیٹیل ہے، ابھی آپ نے پروفیشن شروع کرنا ہے تو آپ مجھ سے بھی سے اتنی خطرناک سوال پوچھ رہی ہیں. دیر آر سو مینی چیلنجز. وہ آپ کی جینڈر جو ہے نا، آپ کا جینڈر ڈفرینس جو ہے وہی سب سے بڑا چیلنج ہے ٹو سسٹین اینڈ سروائیو ان دس پروفیشن جو کہ بالکل تھرو آؤٹ میل ڈومینیٹ. سوری وہ کال میری آ گئی تھی جس کے اندر آپ کو یو ہیو ٹو فیس ایوری ون اراؤنڈ جو کہ آپ کا میل ہے، میجورٹی آف دیم، آپ کا جج، آپ کا کلائنٹ، آپ کے ریڈرز، آپ کا کلرک، آپ کے کولیگز. سو ایوری ون از میل ممبر. پھر اور چیلنجز یہ ہیں کہ وہ اب میں جیسے آپ کو کہتی کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو اکنامکلی ظاہر ہے بہت زیادہ اکنامک کرائسس ہوتے ہیں، سارے لوگ ایک ہی طرح کے بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے، تو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پھر ورک لوڈ ہے جو آپ کو انیشلی پیپل ڈونٹ ٹرسٹ یو کہ آپ خاتون ہیں اور آپ کام نہیں کر سکتی، اور شاید آپ کا جو آپ اتنے برینی نہیں ہیں چونکہ آپ ایک عورت ہیں. سو وہ آپ کو بڑا فیس کرنا پڑتا ہے. پھر سیکشول ہیرسمنٹ ہے
جو جونیئر فیمیلس کو کرنی پڑتی ہے فیس فرام دیئر سینئر کولیگس, اور اس کو یہاں پہ لوگ اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون وکیل ہے لڑکی اور بولڈ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی سیکشولی ہراس نہ کرے. تو دس از رانگ, ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر اگر آپ وہ دیکھیں کلائنٹل وائز, تو کلائنٹل وائز جو آپ کی کلائنٹل ہے وہ پریفر کرتی ہے کہ وہ میل ممبر کے پاس, مثلا ایک میں اگر اپنے آپ کو آپ مجھے سمجھیں تو میں 18-19 سال کی سٹینڈنگ کے ساتھ اگر میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے 4-5 سال کی سٹینڈنگ کا لڑکا کھڑا ہے, لائر ہے, سو پیپل ول, جو اسپیشلی رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, دے ول پریفر کہ وہ اس میل کے پاس کیس اپنا لے کے جائیں انسٹیڈ آف coming to you with your case except you have any strong reference. So you need to have. پھر سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے کہ جو عورتوں کو کرائسس یا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے اس پروفیشن میں, وہ سب سے بڑا وہ ہے, وہ اکنامکلی ہے, وہ یعنی فائنینشیل کرنچ ہے جو وہ جس کی وجہ سے وہ چھوڑ. ہاں پھر آپ کے سوشل جو بیریئرز ہیں, وہ مثلا آپ نے اگر وکیل بننا ہے تو آپ پریکٹسنگ لائر نہ بنیں کیونکہ آپ کو شادی آپ کی ہونی ہے تو آپ کی شادیاں نہیں ہوں گی, جو سوشل پریشرز ہیں پیرنٹس کی طرف سے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو پرسو اے کریئر ایز اے لائر اور لٹیگیشن میں وہ بھی, تو وہ پھر ہر بندہ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ بھئی پہلے شادی کر لو تو بعد میں پھر وکیل بن جانا. سو عورتوں کے لیے اس پروفیشن کو چونکہ یہ ٹف ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیٹ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو پرسو اٹ سیریسلی, اور دے کی ناٹ کنٹینیو ایز اے مطلب ایز اے گڈ لائر. سو دیر آر مینی چیلنجز جو آپ پھر عدالتوں میں فیس کرتے ہیں. ججز بھی, آپ کو پھر ٹریننگ نہیں ہے ججز کی بھی, اور آپ کے کولیگس کی بھی, کورٹ کے سٹاف کی ٹریننگ بھی نہیں ہے. سو مطلب دیر آر سو مینی چیلنجز جو شاید ابھی میں آپ کو اگر چھوٹی چھوٹی اگر آپ مجھ سے بات پوچھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ روزمرہ چیزوں میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ فیل ہوتے ہیں. جی میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر ڈائریکشن اور پرائیورٹیز کیا ہوں گی فیمنسٹ جورسپروڈنس کی؟ میں سمجھتی ہوں مور اینڈ مور انکلوژن آف وومن اینڈ پارٹیسپیشن آف وومن ان دا جسٹس سسٹم. میں سمجھتی ہوں دس کین بی دا اونلی مطلب سولوشن ہے. اگر آپ اف یو ول پرووائڈ مور اپرچونیٹیز ٹو دا وومن, وہ آ کے اسی طرح لیجسلیشن میں دے کین پلے اے رول, وومن لیجسلیشن کے اندر وہ, اور اس کی جورسپروڈنس کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں وہ اس میں وہی چینجز لے کے آ سکتی ہیں, یا وہ عورتوں کے پرسپیکٹیو سے قوانین بنا سکتی ہیں. وہ جتنا آپ ان کو انکلوڈ کریں گے اس سارے نظام انصاف جس کو آپ کہتے ہیں اس کے اندر, لیگل سسٹم کے اندر یا جسٹس سسٹم کے اندر, سو اٹ ول کریٹ مور اپرچونیٹیز فار دیم. This is the only solution, that participation and inclusion is the only solution to it, I think. You have made a significant contribution to understanding of this topic, ma'am. آپ کے جو اتنے سال کے ایکسپیرئنس سے آپ کیا ایڈوائس ہم آڈینس کو اور ہمیں دینا چاہیں گے جو آپ کے اتنے سال کا ایکسپیرئنس ہے لیگل کمیونٹی میں اس ٹاپک پر؟ اس ٹاپک کے اوپر تو آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اس کی کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے اور یہ اتنی اسپیس بھی نہیں ہے ابھی. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ کی پرائرٹی تو نہیں ہے, لیکن آپ کے جو لوگ جسٹس سسٹم یا لیگل سسٹم کی مطلب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا, پالیسی میکرز ہیں, ان کی بھی پرائرٹی نہیں ہے ٹو اسٹرینتھن دا وومن اور ٹو امپاور دیم ان دس پروفیشن اور ان دس لیگل سسٹم. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس سے ڈسپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نتھنگ از امپاسبل اینڈ یو کین آلویز میک ویز. اور صرف یہ ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی کمیٹیڈ اینڈ ڈٹرمنڈ کہ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, تو راستے آپ کی وجہ سے بنیں گے تو پھر اور لوگ بھی اس کو یعنی فالو کریں گے. اس لیے وہ یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ یعنی اسپیس بہت کم ہے اور خواتین کے لیے, لیکن اس سے ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ یو نیڈ ٹو بی کمیٹیڈ and determined, and that you can make ways in this profession as a strong woman and as a lawyer as well. Thank you, ma'am, for such a thoughtful response. Now, if you allow me, we will be taking questions from the comment section. Ji, please. اور
What do you think all the constraints of for women in the legal profession are socially constructed or something else is their cause of hindrance? میں سمجھتی سوشل پریشرز ہیں زیادہ. ویسے تو کوئی ایسی ہنڈرنس نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے وکیل بننا چاہتے ہیں اور یو وانٹ ٹو پرسو دس کیریئر اور آپ کی فیملی کی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ, تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی سوشل پریشر جو ہے اٹ کین کاز اینی ہنڈرنس. یہ بیسکلی اور پھر سوشل پریشر اور خواتین پہ زیادہ یہی ہے کہ وہ that they should get married instead of being a good professional. So اگر if you can meet that social pressure with the help of your family, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو روکتی ہے یا روک سکتی ہے to become a good lawyer. Ma'am, in what ways can feminist jurisprudence be integrated into legal education and training for lawyers, judges, and law enforcement officials in Pakistan? یہ آپ یہ وہی بات ہے کہ یہ تو ایک پورا ایک تو دیکھیں ایک بات ہے کہ آپ پرائیویٹلی یا پرائیویٹ لیول پہ آپ اس کو مطلب انٹروڈیوس کرائیں تھرو سول سوسائٹیز اور سارا, اور ان کی ٹریننگ کریں یا آپ انٹیگریٹ کریں اس کے اندر اپنے لیگل ایجوکیشن سے, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا چونکہ وہ ٹیمپرری ہوگا, پروجیکٹ بیسڈ ہوگا اور وہ لانگ ٹرم میں نہیں آپ کر سکتے. یو کین ڈو اونلی اف دا اسٹیٹ از ولنگ ٹو ڈو دیٹ. اور یہ اگر اسٹیٹ کی پرائرٹی ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی پھر ہر سطح پہ اس کو نہ صرف انٹروڈیوس کرائے گی بلکہ اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرے گی, ٹریننگ سیشنز کرے گی, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب گورنمنٹس جو ہیں دے آر انٹرسٹیڈ اور وہ یہ کرنا چاہیں تو. اور اس میں بھی میں سمجھتی ہوں گورنمنٹس میں بھی عورتیں اس کا بڑا میجر پارٹ ہوتی ہیں پارلیمنٹیرینس کی صورت میں, بٹ دے آر سائلنٹ آن اٹ. تو میرا خیال ہے پہلے انہی کی ٹریننگ آپ کریں تو شاید they can raise voices and they can make change. Ma'am, having recognized international treaties like CADAW and UNCRC, why it has not protected women's rights? What do you think we are lacking to legally protect the women's rights? دیکھیں آپ نے جو بھی پاکستان نے انفارچونیٹلی جو بھی ٹریٹی سائن کی ہے اس کے اندر اس نے ایک آبجیکشن کلوز ہوتی ہے, وہ انہوں نے ہر ٹریٹی کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ دیٹ وی آر مسلم کنٹریز اور ہم چونکہ اسلام از اے ریلیجن ہے, سو اگر یہ اس ٹریٹی کی کوئی کنڈیشن ہمارے سے کانفلکٹ کرے گی تو ہمارے اپنے لوکل لاز ول پریویل. سو میں سمجھتی ہوں کہ پھر اگین وہ ایک تو ول آف دا اسٹیٹ تو ہے ہی, لیکن دوسری بات ہے کہ جو ریلیجن ہے اس کو ایز اے ٹول ہم یوز کرتی ہے اسٹیٹ, تو پھر اس کی بیسس پہ کوئی بھی ایسا لا جو کہ یعنی بہت زیادہ فیمنسٹ ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہے تو وہ پھر یہ نہیں کرتے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اور وہ مذہب کا شیلٹر لے لیتے ہیں اور وہ ہو رہا ہے اور ہوا ہے. اب جیسے ہمارے سامنے آنر کلنگ ہے یا کلچرل شیلٹرز لے لیتے ہیں. آنر کلنگ از اے کسٹمری بیسک کسٹم ہے یا یعنی کلچر آپ نے ایک ڈیولپ ہو گیا, لیکن ہمارے ہاں اس کو آنر کلنگ کو انہوں نے بنا لیا کہ جی چونکہ وہ مرد جو ہے وہ عزت کی خاطر بچیوں کو مارتے ہیں تو چلو وہ عزت از پرائر, اور آپ کے چونکہ مطلب وہ ریلیجن میں بھی اس کو سمجھا جاتا ہے اور ادروائز. سو میں سمجھتی ہوں کہ ایک یہی شیلٹر ہے جو ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ لیتی رہی ہیں اور وہ لیتی ہیں. دس از دا ریزن دیٹ دے کی ناٹ میک اسٹرانگ لیجسلیشن اینڈ دین دے کی ناٹ امپلیمنٹ اٹ ایز ویل. Ma'am, how can legal institutions be reformed to better serve the needs of women and other marginalized groups? وہ تو پاکستان جو بار کاؤنسلز ہیں آپ کی جو سب سے بڑی ہائیسٹ باڈی ہے بار کی وہ پاکستان بار کاؤنسل ہے اور پھر پنجاب بار کاؤنسل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دے ہیو ٹو پلے این امپورٹنٹ رول. ان کو اپنے رولز اپنے لاز کو چینج کرنا چاہیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ وہی والی بات ہے کہ انکلوژن آف وومن ان دیز انسٹیٹیوشنز ہونا چاہیے. لیگل ایجوکیشن میں تو آپ کر ہی سکتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان اداروں میں جہاں پہ آپ لیگل ایجوکیشن یہ دے رہے ہیں وہاں پہ خواتین صرف ٹیچرز نہ ہوں, وہاں پہ مارجنلائز کلاس کے لوگوں کو بھی اسی طرح سے اجازت ہونی چاہیے ٹو اسٹڈی لا ایز اے سبجیکٹ اینڈ ٹو پرسو اٹ ایز اے کیریئر. اور جہاں تک آپ نے لیگل ایجوکیشن کا بھی پوچھا یا صرف انسٹیٹیوشنس کا پوچھے, آپ نے لیگل ایجوکیشن کا بھی پوچھا یا
صرف انسٹیٹیوشنس کا پوچھا آپ نے مجھ سے. میم just legal institutions. ہاں تو پھر لیگل انسٹیٹیوشنز میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس میں یعنی وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن اٹ شوڈ بی اوپن فار ایوری ون اور irrespective آف their جینڈر. اینڈ ظاہر اس میں جب آپ یہ کریں گے تو پھر مارجنلائز کلاسز میں سارے تقریباً لوگ آ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ ضروری ہے کہ پھر اگین کئی ایسی یونیورسٹیز یا ایسے ادارے ہیں جو ڈسکرمنیٹ بھی کرتے ہیں. although there are many laws, یا آپ کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے کہ آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے, yet they have been discriminated. سو یہ ان کو اپنی پالیسیز چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان بار کاؤنسل کے تھرو ان پالیسیز کو ان لیگل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے. Thank you, ma'am. That was such an enlightening response. Ma'am, do you consider Thank you. that the courts of Pakistan provide a healthy and safe environment for ladies to practice law as well as to function properly as a part of the judiciary? If not, how do you think this can be positively influenced and a change may be brought in it? And how can fellow gentlemen play a part in bringing about آپ this کی change? آواز بریک ہو رہی ہے. سوری, آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. Am I audible now, ma'am? جی جی. Ma'am, do you consider that the courts of Pakistan provide a healthy and safe environment for ladies to practice law as well as to function properly as a part of the judiciary? If not, how do you think this can be positively influenced and a change may be brought in it? دیکھیں ویسے نا میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتی ہوں تو مے بی آئی کین کنوے مائی میسج. بیسکلی پاکستان کی جو کورٹس ہیں وہ بہت وومن فرینڈلی نہیں ہیں, اور یو ہیو ٹو ورچولی بیکم اے میل ٹو موو اراؤنڈ ان دوز کورٹس. اور اگر آپ وہ نہیں اپنے آپ کو یو ڈونٹ کیری یور سیلف لائک مطلب پرسن, اور یو کنسیڈر یور سیلف ایز اے فیمیل, تو وہ جو ایٹماسفیئر یا وہ انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو زیادہ تھریٹن کرتا ہے اور زیادہ آپ کو انسیکیور کرتا ہے. سو یو ہیو ٹو پرفارم اینڈ ایکٹ لائک اے میل بھی نہیں, میں کہوں گی ایکٹ لائک اے پرسن بیسکلی, کیونکہ آپ پورا ایک انسان ہے. سو اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے. وکیل کا میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ لائر کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. سو یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اے لائر ایز اے پرسن. اف یو ایکٹ لائک اے لائر اینڈ اس انوائرمنٹ میں آپ اس طرح موو کرتے ہیں, پھر یو ڈونٹ فیل تھریٹنڈ, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن چونکہ آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہ سم ہاؤ دے ٹرائی ٹو مطلب فرائٹن یو کہ جس ماحول میں آپ اتنے کانفیڈنس سے پھر رہے ہیں یہ مردوں کا معاشرہ اور تم ایک عورت ہو. سو وہ آپ کو تھوڑا سا پریکٹس سے وہ آپ اپنا فیئر جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. ادروائز پاکستانی کورٹس آر ناٹ بالکل ناٹ ایٹ آل میں سمجھتی ہوں فرینڈلی فار وومن. They are overcrowded. There is no specific space for women. آپ کو انہیں مردوں کے اندر سے گزر کے اسپیس بنا کے جانی پڑتی ہے, اور کئی دفعہ وہ آپ کو راستہ دیتے ہیں, کئی دفعہ وہ آپ کو راستہ نہیں دیتے جو آپ کو خود بنانا پڑتا ہے. سو اسی طرح ججز بھی ہیں جو کئی ججز آپ کو صرف اس لیے ریلیف نہیں دیتے بیکاز آپ خاتون ہیں اور آپ کو اپنے کیس کے اوپر بہت اچھی کمانڈ ہے. سو دے فیل offended by this. So there are so many things. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہی چیز ہے ٹو بیکم اے گڈ لائر, کہ دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک یور سیلف ایز اے پرسن اینڈ ایز اے لائر irrespective آف یور جینڈر. اور اگر مردوں کو آپ عورت نظر آ رہے ہیں تو دس از دیئر پرابلم. یو آر اے پرسن فل ہیومن بینگ. سو اف یو ول کیری یور سیلف لائک دیٹ تو پھر آپ تھوڑا سا آپ کا فیئر بھی کم ہوتا ہے اس environment سے, اور پھر you feel more confident to move in that environment which is not very free. And ma'am, how can fellow gentlemen play a part in bringing about this change? چینج تو سچی بات ہے انہوں نے ہی لے کے آنا ہے, کیونکہ ان کی مینٹیلٹی چینج ہوگی تو دے کین. اور پھر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس بھی سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر پالیسی میکرز, دے آر یعنی ایٹ دا ٹاپ لیول. سو انہوں نے چینج تو ظاہر ہے انہوں نے لے کے آنا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی ان کی مینٹیلٹی اگر فرق ہے, ان کا مینٹل سوچنے کا انداز, دیکھنے کا, ٹو ٹریٹ یو ایز اے کول کولیگ, تو پھر چیزیں بدل سکتی ہیں اور بدلتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میری مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے بار میں تقریباً 26,000
ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بار کے ممبرز ہیں، جس میں سے صرف 7% وومن ہیں. سو اگر میں نے آج یہ بیریئر بریک کیا ہے اور یہ ریکارڈ بریک کر کے میں پہلی وومن سیکٹری بنی ہوں، تو اٹ از جسٹ بیکاز کہ مجھے میجورٹی ووٹ مردوں نے دیا ہے. سو یو کین امیجن کہ اف دے وانٹ دے کین برنگ چینج. سو دس از اے چینج مطلب وچ از بفور یو ان فارم آف مائی اون سیلف. سو اس لیے میں اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، بیکاز دے آر دا میجر پورشن آف میجر پارٹ آف دس پروفیشن. اور اگر وہ چاہیں تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی عمل مانے ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. Ma'am, what are some recent landmark cases or legal developments related to women's rights that have been influenced by feminist jurisprudence? ایک تو ابھی پیچھے ایک کیس آیا تھا جس کے اندر سیکنڈ میرج کا جو کیس تھا، جس میں ایک شخص نے سیکنڈ میرج کی تھی اور اس کو کورٹ نے کنوکٹ کیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے ہماری کورٹس جو ہیں دے ور ٹیکنگ اٹ ویری لائٹلی کہ اگر کوئی مرد عورت کی اجازت کے بغیر سیکنڈ میرج کر لیتا ہے تو یہ کوئی ایسا افینس نہیں ہے. لیکن اس کو پھر کورٹس نے اس ویو کو چینج کیا. ایک تو وہ ججمنٹ ہے جو مجھے یاد ہے. اور پھر انہیریٹنس پہ آنریبل سپریم کورٹ نے جو انہیریٹنس پہ امینڈمنٹس آئی، اس کے اوپر ابھی کچھ لاز جو ہیں وہ لیٹسٹ لا ڈیولپ ہوا ہے، جس کے اندر کورٹ نے بڑی اسٹرکٹلی کہہ دیا کہ جو عورتیں ہیں ان کو ان کی انہیریٹنس سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا آن دا بیسس آف لو، افیکشن یا ریلیشن شپس. ایک تو یہ ہے. پھر ہاں جو بھی ایک اور ججمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، ویسے تو اس میں پہلے بھی ڈیٹیل میں آئی تھی، 2 فنگر ٹیسٹ تھا جو وچ واز ویری امپورٹنٹ کہ کس طرح سے اگر کوئی عورت ریپ ہوتی ہے تو اس کو اس کی مطلب اس کو اس کی ویجینٹی کو اسیس کرنے کے لیے از اٹ نیسسری اور ناٹ، اور اس کو کیسے وہ کیا گیا، ڈسکس کیا گیا. اور یہ آل دس کے اوپر پہلے بھی ججمنٹ تھی، لیکن ابھی لیٹسٹ ظاہر ہے جسٹس عائشہ ملک نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی اور بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دی وچ واز ویری ہیلپ فل. سو یہ 2-3 ججمنٹس ہیں جو بھی میرے علم میں ہیں، جو مطلب سمجھتی ہوں کہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جہاں پہ ابھی اور بہت سارے اسفیئرز ہیں، جیسے میٹرنٹی سے ریلیٹڈ ہے، جیسے اڈاپشن سے ریلیٹڈ ہے، جیسے عورتوں کی کنفائنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ لانگ کنفائنمنٹ، پولیٹیکل کنفائنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس کے اوپر ابھی تک میں سمجھتی ہوں کہ کورٹس آر سائلنٹ، اور دیر آر سو مینی تھنگس جس کے اوپر ابھی لیجسلیشن یا لاز بننے کی یا لاز کی انٹرپریٹیشنز کی یا یعنی ججمنٹس کی ضرورت ہے، جوڈیشل ڈیسیژنز کی. جی Thank you so much, ma'am. You answered all the questions with such explanation and clarity. That was all the questions from the audience. So, ladies and gentlemen, as we bring this enlightening webinar to a close, I want to take a moment to extend our heartfelt gratitude to our esteemed guest, Ma'am Sabahat Rizvi. Ma'am, your profound insights and expertise have truly enriched our understanding of the topic. تھینک یو. I also want to express a sincere thanks to all the participants who joined us for this insightful session. Your engagement, thoughtful questions, and active participation have made this webinar a truly enriching experience. Once again, a heartfelt thank you to Ma'am Sabahat Rizvi. And ma'am, any concluding remarks that you would like to share with the audience? صرف یہ میں آپ کو کہوں گی کہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں ڈارک شیڈز بہت زیادہ ہیں، تو وہ اس سے آپ گھبرائیے گا نا، کیونکہ مجھے مطلب اس طرح لگتا ہے کہ ہمارے میں دیکھتی ہوں بہت ساری لڑکیاں پروفیشن میں ہیں، بٹ الٹیمیٹلی وہ بالکل کچھ سالوں کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہیں، اینڈ آئی کانٹ سی دیم ان دا پروفیشن. سو جو کمٹمنٹ ہے یا ڈٹرمنیشن ہے ٹو پرسو دس پروفیشن ایز اے کریئر، یہ اٹ از دا کی. سو اس لیے اس میں ڈسپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اسپیس بنانے کی ضرورت ہے. اگر آپ آئیں گی تو آپ کی وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، اور آپ آتے رہیں گے تو پھر پارٹیسپیشن اور انکلوژن کی بات بھی ہم کر سکیں گے، ورنہ شاید ہمارے لیے یہ چیپٹرز کلوز ہو جائیں. تھینک یو. Thank you so much, ma'am. We are really privileged and honored to have you here with us today. تھینک یو سو مچ. شکریہ. آئی ایم گریٹفل.
We invite all of you to stay connected with the Lost Ones Council to remain updated on our upcoming enlightening webinars and events. Your continued support and involvement in our community are essential as we strive to foster knowledge, promote meaningful discussion, and explore the intricate of the world of law. We look forward to welcoming you to our future webinars. Until then, stay informed, stay inspired. Goodbye and take care. Allah Hafiz.